नाज़रीन, गजा से तिल अवीव पर रॉकेट्स फायर हुए हैं। दुनिया एक अजब मंजर देख रही है। एक साल आज पूरा हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद दुनिया देख रही है कि हमास किस तरह भरपूर ताकत के साथ मौजूद है और हमास की जो ग्राउंड कैपेबिलिटीज हैं उनको तबाह करना अलग बात है। हमास की जो फायरिंग कैपेबिलिटीज हैं जो पहले 15-20 दिनों के अंदर अंदर खत्म हो जानी चाहिए थी, वो एक साल के बाद इस हद तक मौजूद है कि ना सिर्फ गजा की सराउंडिंग में, उसको तो छोड़े ना, वो गजा से तिल अवीव तक जो है वो मिसाइल फायर कर रहे हैं और हमास के फायर होने वाली ये मिसाइल इजराइल इंटरसेप्ट नहीं कर सका और आगे जाकर ये टकराए। यानी इंटरसेप्ट होना ये तो एक अलग चीज है ना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। असल बात है कि फायर हुए हैं, लेकिन आगे चलकर देखें तो वो इंटरसेप्ट भी नहीं हो सके, यानी वो डायरेक्ट टकरा भी गए हैं। अगर ये ना भी टकराते तो भी कोई ऐसी बड़ी बात नहीं थी। बड़ी बात ये थी कि हमास ने ये रॉकेट्स फायर किए, लेकिन इजराइल इन मिसाइलों को नहीं रोक सका और बेन गोरियन एयरपोर्ट शट डाउन करना पड़ा। बेन गोरियन की जो परवाजें हैं वो उनको जो है रोकना पड़ी हैं। तो इस पर तफसीली बात करेंगे, दुनिया इसको किस तरह से देख रही है और वेस्ट में इजराइल ने जो अपनी फतह के झूठे बयानिए बनाए हुए थे वो किस तरह से एक्सपोज हुए हैं। इसी दरमियान नाज़रीन, हिजबुल्लाह की जानिब से हाइफा पर भी हमला हुआ है और जॉर्डन के जो वजीर खारजा हैं वो बेरूत पहुंच गए। तीसरे वजीर खारजा हैं जो पिछले 15 दिनों के एस्केलेशन में बेरूत में पहुंचे हैं और बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि इजराइल की एक और डिवीजन यानी हजारों मजीद इजरायली फौज वो लेबनान बॉर्डर पर पहुंच गई है। इससे पहले बहुत बड़ी तादाद में 1 लाख से ज्यादा इजरायली फौज लेबनान बॉर्डर पर मौजूद है और एक हफ्ते से अंदर घुसने की कोशिश कर रही है, लेकिन नहीं वो दाखिल हो सकी। अब उन्होंने हजारों नई फौज जो है वो लेबनान बॉर्डर के ऊपर बुला ली है। तो ताज़ा तरीन जो तफसीलात आ रही हैं, इसके अलावा अल कुद्स फोर्स के जो कमांडर हैं, जो जनरल कासिम सुलेमानी के बाद जिन्होंने फराज संभाले थे, वो मिसिंग जा रहे थे। अब उनके हवाले से बहुत बड़ी खबर सामने आई है, तो ये भी आपसे शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, सबसे पहले जो सबसे अनयूजुअल वाकया हुआ है और पूरी दुनिया के मीडिया के हेडलाइंस बना हुआ है, गजा से लॉन्ग रेंज रॉकेट्स फायर हुए हैं और तिल अवीव से जाकर टकराए हैं और पिछले 24 घंटों से हम देख रहे हैं कि गजा में शिद्दत आ रही है। इजरायली फौज दोबारा से गजा में दाखिल हुई है और वो भी एक अजब तमाशा है और एक अजब जुल्म है कि 1 साल तक इजराइल ने दुनिया की तारीख की सबसे ज़्यादा बमबारी गजा पर की, लेकिन उसके बावजूद हमास वहाँ पर मौजूद थी और इजराइल 1 साल के बाद वहाँ पर ऑपरेशन कर रहा है। लेकिन वो तो चलो ज़मीनी जंग साथ साथ जारी है, लेकिन ये जो फ़िज़ाई हमले गजा से मतलब बहुत महीनों के बाद तिल अवीव जो है वो इसमें निशाना बना है। अब मैं आपके सामने कुछ हेडलाइंस रखता हूं और फिर एनालिसिस आपके सामने रखते हैं कि दुनिया इस वाकये को किस तरह से देख रही है और 1 साल के बाद अब आगे क्या होने जा रहा है, किस तरह से जंग चलेगी और अगर हमास खत्म नहीं हो रही तो फिर इसका क्या मतलब समझा जाए, क्या नतीजा निकलेगा। अल जजीरा, हमास लॉन्चेस रॉकेट बैराज एट इजराइल ऑन अक्टूबर 7 एनिवर्सरी। अक्टूबर 7 एनिवर्सरी के तौर पर यह फायरिंग हुई है। 5 रॉकेट्स वर फायर्ड towards Tel Aviv from the Khan Yunis area in the southern Gaza Strip। अब ये खान यूनिस एरिया वो है जो मलबे का ढेर बना हुआ है और इजराइल अभी भी वहां पर मौजूद है। और जब पहली बार खान यूनिस में दाखिल हुआ था तो 6 माह के बाद ये खान यूनिस से निकला था और उसके बाद फिर कई बार दोबारा भी खान यूनिस के अंदर दाखिल हुआ है और बमबारी तो इतनी हुई है कि आप गिन भी नहीं सकते कि कितने बम खान यूनिस के अंदर गिरे हैं। तो उस खान यूनिस से लॉन्ग रेंज मिसाइल जो हैं वो फायर हो रहे हैं किस तरफ, तिल अवीव की तरफ। तो ये सारी चीजें, तो ये इस बात का भी सबूत है कि अगर 1 साल के बाद हमास रॉकेट्स फायर कर सकती है, उनकी ये सलाहियतें 1 साल में इजराइल नहीं तोड़ सका, तो लेबनान की ये सलाहियतें कैसे टूटेंगी, इराक की कैसे टूटेंगी, शाम की और यमन की, उनकी सलाहियतें जब इजराइल किस तरह से तोड़ेगा। इसके अलावा हमास रॉकेट्स हिट तिल अवीव, बिल्कुल इंटरसेप्ट नहीं किए जा सके और अभी वीडियो सामने आ रही हैं, मुख्तलिफ घरों को जाकर ये रॉकेट्स टकराए हैं और एक्सटेंसिव डैमेज वहां पर हुआ है। इसका सबूत मजीद देखिए, इजरायली मीडिया और अल जजीरा रिपोर्ट कर रहे हैं, एक्सटेंसिव डैमेज टू अ नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज आफ्टर रॉकेट फेल, लैंडिंग ऑफ प्लेन्स एट बेन गोरियन एयरपोर्ट टेम्परेरीली हाल्टेड एज रॉकेट्स फायर्ड फ्रॉम गाजा। बेन गोरियन एयरपोर्ट को, जो उनका सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, इस वक्त जो फंक्शनल है वो यही एयरपोर्ट है, सारी परवाजें इसी के जरिए आ जा रही हैं, वो एयरपोर्ट इनको बंद करना पड़ा है। फिर यहां पर नाज़रीन जो अगली गैर मामूली बात सामने आ रही है, जो इजरायली मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि अभी मजीद रॉकेट्स भी गजा से फायर हो सकते हैं और इस हवाले से हाई अलर्ट जारी किया गया है। और ना सिर्फ मजीद रॉकेट फायरिंग के हवाले से रेड अलर्ट जारी किया गया है, बल्कि 7 अक्टूबर की तरह इजराइल डर रहा है कि गजा से
ویسا ہی حملہ دوبارہ ہو سکتا ہے، یعنی غزہ سے جنگجو دوبارہ سے اسرائیل کے اندر داخل ہو سکتے ہیں، اسرائیلی آکوپائڈ ایریاز کے اندر، اور وہاں پر جا کر مطلب بالکل 7 اکتوبر کو دہرایا جا سکتا ہے، 7 اکتوبر کی یاد میں، اور یہ حملہ دنیا کو دکھانے کے لیے ہوگا کہ ہم اب بھی پاورفل ہیں اور اب بھی اسرائیل کو کنفرنٹ کر رہے ہیں۔ اسرائیل مغرب میں یہ بیانیہ بنا رہا ہے اور بناتا آیا ہے پچھلے مہینوں سے کہ وہ حماس کو شکست دے چکا ہے، اور اب لیبنان کی طرف جانے کا کیا بیانیہ بنا رہے ہیں؟ ہم کیول لیبنان کی طرف وہ اس لیے جا رہے ہیں کہ انہوں نے حماس کو شکست دے دی ہے اور اب وہ حزب اللہ سے نمٹنا چاہ رہے ہیں۔ تو جنگجو کب داخل ہوں گے یہ ہمیں پتہ نہیں ہے، یہ اسرائیل کو ڈر ہے کہ جنگجو کسی بھی وقت داخل ہو سکتے ہیں، لیکن وہ داخل ہو نہ ہو، تل ابیب پر یہ حملہ کر کے حماس نے وہ میسج تو کنوے کر دیا ہے کہ وی آر اسٹل الائیو۔ دیکھیں ان کی بات سننے کے لیے وہ کیسے بتائیں گے کہ وہ الائیو ہیں؟ مجھے بتائیے، مطلب میڈیا تو سارا ان کا ہے، سارا وہ حماس بیان جاری کرتے رہے قطر سے بیٹھ کر، اس کا بیانیہ کا مغرب چلائے گا؟ کسی طور پر نہیں چلائے گا۔ تو حماس کیسے بتائے مغرب کے اندر کہ they are still alive, they are fighting، اور اسرائیل جو ہے وہ ڈیفیٹ کھا چکا ہے؟ اور اگر یہ اسٹیبلش چیزیں ہوتی ہیں کہ اسرائیل شکست کھا چکا ہے تو ظاہری بات ہے اس کے امپیکٹس ہیں مغرب کے اندر، کہ اتنی بڑی جینوسائیڈ بھی کر لی اور ملیٹریلی بھی کوئی فتح حاصل نہیں ہے، تو مغرب کی حکومتیں جو آلریڈی اس کشمکش کے اندر ہیں، جہاں پر فرانس یہ کہہ رہا ہے کہ اسلحہ بند کرو، تو مغرب کی حکومتیں سوچیں گی تو صحیح، جو آلریڈی اس پروسیس کے اندر ہے کہ اگر یہ جیت ہی نہیں سکتا تو ہم اس بے معنی جنگ کو کیوں سپورٹ کرتے رہیں؟ تو وہ اسٹیبلش کیسے ہوگا؟ وہ اسٹیبلش ایسے ہی ہوگا جب تل ابیب کے اوپر حملہ ہوگا۔ اگر سراؤنڈنگ میں بھی اٹیک ہو تو اس کا اتنا امپیکٹ نہیں ہے، تل ابیب پر جب اٹیک ہوتا ہے تو وہ پھر پوری دنیا کی میڈیا کی زینت بنتا ہے۔ تو اس طرح یہ نقصان سے ہٹ کر یہ سمبولکلی بہت بڑا اٹیک ہے، یہ بتانے کا کہ ہم تو سب سے کمزور تھے، یہ تو چیونٹی اور ہاتھی کا مقابلہ تھا، لیکن وہ چیونٹی ابھی تک جو ہے وہ زندہ ہے، اور اس ظالم ترین ریاست سے جس کے سامنے 57 اسلامی ملک ڈھیر ہو چکے ہیں اور کچھ بھی نہیں کر سکے، اتنی بڑی جینوسائیڈ ہوئی ہے، اور اسلامی دنیا کے فورن منسٹرز رفح پر جا کر پریس کانفرنس نہیں کر سکے۔ کتنے بچے یہاں پر شہید ہو گئے، کتنی عورتیں یہاں پر شہید ہو گئیں، اور جو رپورٹس غزہ سے آتے رہیں کہ اسرائیلی سولجرز فار فن وہاں پر فائرنگ کرتے تھے، انہوں نے خود آ کر بتایا، یہ رپورٹس آن ریکارڈ ہیں کہ اسرائیلی فوجیوں نے بتایا کہ ہم جب بور ہو جاتے تھے تو غزہ میں فائرنگ کرتے تھے، اور باقاعدہ کلنگ زونز انہوں نے بنا رکھی تھی۔ کلنگ زونز کیا ہوتا ہے کہ اس علاقے میں جو بھی کوئی نظر آئے گا اس کو جو ہے وہ مار دیا جائے، اس کی آئیڈینٹی۔ یہ جو اسرائیلی پریزنرز مارے گئے اس کی بھی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ کہیں سے فرار ہو رہے تھے، اور چونکہ وہ کلنگ زون میں کہیں داخل ہوئے تو اسرائیلی فوج نے اس کو مار دیا۔ تو اس طرح کلنگ زون ایک جگہ پر نہیں، غزہ کے کئی علاقوں میں انہوں نے قائم کر رکھی تھی، اس طرح کا ظلم، اور یہ ابھی تک 20% ہے جو ہمارے سامنے آیا ہے۔ تو تاریخ کی سب سے بدترین بمباری، ورلڈ وار 2 سے بھی زیادہ بمباری جو ہے غزہ کے علاقے میں ہوئی ہے۔ تو یہ ساری کچھ برداشت کر کے حماس آج بھی پوری طرح سے موجود ہے اور اسرائیل کے ساتھ کنفرنٹ کر رہی ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو اس وقت دنیا دیکھ رہی ہے۔ اب ذرا اسرائیلی میڈیا، ریزنگ دا اسٹیٹ آف میکسیمم الرٹ with the expectations of more rockets from Gaza۔ اسرائیلی میڈیا بتا رہا ہے کہ پورا خطرہ موجود ہے کہ غزہ سے مزید راکٹس اسرائیل کے اوپر جو ہے وہ فائر ہو سکتے ہیں۔ تو صدرن غزہ اور تل ابیب یہ ادھر غزہ کے حملوں کی زد کے اندر ہیں، اور وہاں حزب اللہ اور باقی تمام جو ہے وہ سینٹرل اسرائیل اور باقی ایریاز کے اندر اٹیک کر رہے ہیں۔ ویری انٹرسٹنگ کہ آج عراق کا کوئی حملہ رپورٹ نہیں ہوا 7 اکتوبر کے حوالے سے، تو اگلے آنے والے گھنٹوں میں آپ عراق سے یا یمن سے بہت بڑے حملے کی جو ہے وہ توقع کر سکتے ہیں۔ اب ذرا کچھ انالیسز دیکھیے۔ حماس راکٹ اٹیک آن تل ابیب شوز ملٹری سولوشن ہیز فیلڈ، یہ آج دنیا میں اس کے بعد رپورٹس چھپنا شروع ہو گئی ہیں۔ دا فیکٹ دیٹ قسام بریگیڈ فائرڈ راکٹس ایٹ تل ابیب ٹوڈے از ہیوجلی سگنیفیکنٹ، اس کی بہت غیر معمولی اہمیت ہے۔ دا گروپس ابیلٹی a year on to still fire rockets puts a big question mark on Israel's military strategy۔ ایک سال بعد بھی وہ راکٹ فائر کر رہے ہیں تو بہت بڑے سوالات اسرائیل کی ملٹری اسٹریٹجی کے اوپر اٹھ گئے ہیں۔ اب یہاں پر ایک اور وہی بات کہ ہمارے لیے یہ تو کوئی حیرانگی والی بات نہیں ہے کہ حماس نے تل ابیب کے اوپر راکٹس فائر کر دیے، ہم تو جانتے ہیں کہ حماس موجود ہے اور حماس اسرائیل کو شکست دے چکی ہے، لیکن وہ کیوں لکھ رہے ہیں کہ یہ سگنیفیکنٹ ہے اور اس نے اسرائیل کی ملٹری اسٹریٹجی کے اوپر کوسچنز اٹھا دیے ہیں؟ یہ ان ٹرمز آف ان ریفرنس آف ویسٹ لکھ رہے ہیں، کیونکہ ویسٹ کے میڈیا میں تو حماس شکست کھا چکی ہے،
اور غزہ شکست کھا چکا ہے اور اسرائیل غزہ کے بعد اب لیبنان کی طرف بڑھ رہا ہے. اسرائیل کا یہی بیانیہ ہے. تو یہ اس طرح جو ہے وہ ان کا بیانیہ ایکسپوز ہوا ہے. It also highlights that there is simply no end to this through military means only. کہ جو دیکھیں نا اسرائیل کا یہی بیانیہ ہے اور مغرب طاقت کے زور کے اوپر کہ ہم ملٹری کے ذریعے جو چاہیں گے کریں گے اور اپنے تمام مقاصد اچیو کریں گے. لیکن آج کے اس حملے نے مغرب کو یہ پیغام دیا ہے کہ ملٹریلی کچھ وہ حاصل نہ کر سکیں گے تو ٹیبل کے اوپر فائنلی ان کو بیٹھنا پڑے گا اور اپنی شرائط جو ہے وہ وہاں پر سرنڈر کرنا پڑے گی. جتنا وہ زور لگا سکتے تھے یہاں پر CIA برطانوی انٹیلیجنس سب یہاں پر مدد کرتی رہی ہے اسرائیل کی. ٹھیک ہے, انہوں نے غزہ میں ان کی فلائٹس ہوتی رہی ہیں, جاسوس ان کے ڈرونز اڑتے رہے اور انہوں نے پوری کوشش کی ہے حماس کو ختم کرنے کی, وہ نہیں کر سکے. جرمنی کا, برطانیہ کا, فرانس کا, سب کا اسلحہ, امریکہ کا, جاپان کا, آسٹریلیا, سب کا اسلحہ جو وہ یہاں پر استعمال ہوا ہے, کوئی کامیابی ان کو حاصل نہیں ہوئی ہے. تو اصل میں جو شکست ہوئی ہے وہ یہاں پر امریکہ کو ہوئی ہے, امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو یہاں پر شکست ہوئی ہے. یہ صرف اسرائیل کی شکست نہیں ہے کیونکہ ٹیکنالوجی امریکہ کی, اسلحہ ان کا جو ملٹری ایڈ ہے وہ ان کی $18 بلین ان کو ڈائریکٹ ملٹری ایڈ جب ملی, اور جو اسلحہ ملا ہے وہ الگ چیز ہے. مطلب کتنے بلینز آف ڈالرز کا اسلحہ وہ الگ ہے, جو انہوں نے باقی مدد دی ہے وہ $18 بلین کے قریب جو ہے وہ بنتی ہے. تو سارا کچھ ان کا تھا, ڈپلومیٹک سپورٹ ان کی تھی. تو اصل میں یہ شکست امریکہ کی شکست ہے. اب اسرائیل کے اندر اس کے اوپر کیا ریاکشن آ رہا ہے جو تل اویو کے اوپر اٹیک ہوا ہے. نیتنیاہو اینڈ ڈیسیژن میکرز ڈڈ ناٹ بیئر responsibility for the failure of the most dangerous disaster in our history. سب سے بڑا جو ڈیزاسٹر ہے یہ ہماری ہسٹری کا ہے جو 7 اکتوبر کو اٹیک ہوا اور آج تک ہمارے اوپر حملے ہو رہے ہیں. ایکس اسرائیلی سیکیورٹی چیف, نو کمپلیٹ وکٹری پاسبل ان غازہ اینڈ لیبنان. کوئی مکمل وکٹری جو نیتنیاہو بار بار نعرہ لگاتا ہے یہ پاسبل ہی نہیں ہے. اسرائیل ول ناٹ بی ایبل ٹو اچیو کمپلیٹ وکٹری ان غازہ اور لیبنان. حزب اللہ ول ناٹ سرنڈر. بالکل حزب اللہ سرنڈر نہیں کرے گی. اینڈ دیر ول آلویز بی دوز ہو continue to fire, adding continuing the war on two fronts will not serve Israel's interest. اور یہاں پر ہمیشہ حماس اور حزب اللہ اسرائیل کے اوپر راکٹس داغتے رہیں گے. تو دو فرنٹس کے اوپر لڑنا اسرائیل کے مفادات کو کوئی فائدہ نہ پہنچا سکے گا. It's unfortunate to continue believing that military pressure in Gaza and Lebanon alone can achieve salvation. تو یہ بہت بدقسمت ہے, یہ ان کا اپنا سیکیورٹی چیف کہہ رہا ہے کہ ہم صرف ملٹری مینز کے اوپر جو ہے نا سارا اکتفا کیے ہوئے ہیں. یہ بات جو ہم پہلے سے کہتے ہیں کہ اسرائیل صرف اور صرف پاور کی بنیاد کے اوپر قائم ہے اور قائم رہنا چاہتا ہے. اس کو لگتا ہے کہ پاور جو ہے نا وہی اس کو بچا کر رکھے گی. حالانکہ پاور کا تو یہ دنیا کا اصول ہے, قدرت کا اصول ہے کہ پاور آتی اور جاتی رہتی ہے, اور جتنا زیادہ پاور کو استعمال کیا جاتا ہے اتنی پاور جو ہے گھٹتی چلی جاتی ہے. تو اصل میں اگر اسرائیل نے قائم رہنا تھا تو وہ صلح صفائی کے ذریعے, امن کے ذریعے اور جڑ کر وہ قائم رہ سکتا تھا. لیکن اس طرح تشدد کر کے, لاشیں گرا کر, ظلم کر کے اس طرح وہ قائم نہیں رہ سکتا. اس کے پاس جنگی طیارے ہیں, وہ بم گرا رہے ہیں, مزید گراتے رہیں گے, مزید معصوم جانیں یہاں پر جاتی رہیں گی. لیکن جو اسرائیل سوچ کے بیٹھا ہوا ہے یا وہ 75 سالوں سے جو کر رہا ہے, اگر وہ سمجھتا ہے کہ وہ اس کو کنٹینیو رکھ سکتا ہے تو ایسا نہیں ہے. یہ ان کا ایکس سیکیورٹی چیف جو ہے وہ کہہ رہا ہے. اب وال اسٹریٹ جرنل کی زبانی اسرائیلی آفیشلز کے بیانات دیکھیے. وی نیڈ ٹو فائٹ فار ایٹ لیسٹ another year in غزہ. صرف غزہ میں ہمیں فتح حاصل کرنے کے لیے کم سے کم 1 سال مزید چاہیے. ٹھیک ہے, غزہ میں فتح حاصل کرنے کے لیے کم سے کم ہمیں 1 سال اور چاہیے. یہ اسرائیل آج کہہ رہا ہے 7 اکتوبر کی اینیورسری کے اوپر. تو یہ اس وقت غزہ کی صورتحال ہے. اور خالد مشال جو کہ حماس کے بڑے رہنما ہیں, ان کا بیان سامنے آیا ہے. وکٹری میں بی ڈیلیڈ بٹ اٹس کمنگ. ممکن ہے کہ جو فتح ہے وہ تھوڑی سی ڈیلے ہو جائے, لیکن یہ بات تو بالکل طے ہے کہ فتح جو ہے وہ آ رہی ہے. اب ناظرین چلتے ہیں لیبنان کے حوالے سے تازہ ترین خبریں وہاں سے کیا آ رہی ہیں, کیا منظرنامہ وہاں پر ہے اور کس طرح کی لڑائی وہاں پر چل رہی ہے. حزب اللہ نے کچھ گھنٹے پہلے بہت بڑا اٹیک حائفہ کے اوپر کیا, تبریاز کے اوپر کیا, بہت بڑی کیجویلٹیز ہوئی ہیں اور بہت ڈینجرس ویپنز انہوں نے استعمال کیے. اب ناظرین بہت بڑی خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ 3rd ڈویژن اسرائیل کی وہ پہنچ گئی. ایک ڈویژن کے اندر ہزاروں فوج ہوتی ہے, ڈویژن ہوتی ہے, پھر نیچے بٹالینز ہوتی ہیں, بریگیڈز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, آگے پھر وہ نیچے سے نیچے چلتا جاتا ہے, لیکن سب سے اوپر ڈویژنز ہوتی ہیں. کہ مثال کے طور پہ اسرائیل کی ٹوٹل فوج میں مثال کے طور پہ 7 یا 8 ڈویژنز ہوں گی. اس طرح سے یہ ڈیوائڈ ہو, یعنی سب سے بڑا جو ایک یونٹ ہوتا ہے وہ ڈویژن ہی ہوتا ہے, اس کے نیچے پھر باقی چیزیں ہوتی ہیں. تو 3rd ڈویژن جو ہے وہ بلا لی گئی ہے. اس سے پہلے 36 اور 98th ڈویژن موجود ہیں, لڑ رہے ہیں.
اب 91 ڈویژن جو ہے وہ وہاں پر بلا لی گئی ہے، یعنی 1 لاکھ سے زیادہ فوج وہاں پر پہلے سے موجود تھی، اور اب ہزاروں مزید فوج، یہ 30-40 ہزار ہو سکتے ہیں، تو یہ وہاں پر بلا لیے گئے ہیں۔ پروگرس 1 ہفتے کے بعد آج بھی زیرو ہے، ابھی تک اسرائیلی فوج کوئی خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں کر سکی، ابھی تک وہ لیبنان کے اندر داخل نہیں ہو سکے، ابھی تک حزب اللہ کی جو فائرنگ کیپیبلٹی ہے اس کو نہیں روک سکے، حالانکہ خوفناک ترین بمباری اس وقت بھی لیبنان کے اوپر جاری ہے، اور بتایا جاتا ہے کہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے 1 سال کے اندر افغانستان کے اوپر اتنے بم نہیں گرائے جتنے یہ پچھلے دنوں میں، صرف ایک دن میں، مطلب یہ جو پچھلے دن گزرے ہیں، ایک دن ایسا آیا کہ 3000 ٹارگٹ ہٹ کیے ہیں اسرائیل نے، اتنا کبھی افغانستان کے پورے سال میں بھی ایسی بمباری نہیں ہوئی۔ تو کوئی کمپیریزن نہیں ہے جو کچھ اس وقت غزہ میں ہوا ہے اور ابھی اس وقت لیبنان کے اندر ہو رہا ہے۔ اسرائیل اپنی جتنی طاقت ہے وہ وہاں پر استعمال کر رہا ہے، اور پوری امریکی گرین لائٹ کے ساتھ اور پوری استشنا کے ساتھ وہ وہاں پر استعمال کر رہا ہے، لیکن حزب اللہ اور حماس اور سارے وہاں پر موجود ہیں اور کنفرنٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک نئی ڈویژن وہاں پر پہنچ گئی ہے، تو یہ کیا کامیابی حاصل کر لے گی جو 1 لاکھ سے زیادہ فوج نہیں کر سکی، ٹھیک ہے؟ تو پینک ہے، کبھی وہ غزہ میں اور کبھی کہہ رہے ہیں جی ہم مزید فوج لیبنان کے اوپر بلا رہے ہیں۔ تو بہرحال اب اسی درمیان ناظرین جارڈن کے جو وزیر خارجہ ہیں وہ بیروت پہنچ گئے ہیں، اور یہ غیر معمولی دورہ ہے کیونکہ حالات بہت غیر معمولی ہیں۔ لیبنان کے اوپر آل آؤٹ وار چھیڑ دی گئی ہے، اتنی خوفناک بمباری، دیکھیں افغانستان کے اوپر ایسی بمباری نہیں ہوئی جو لیبنان کے اوپر ہو رہی ہے، تو اس سے بڑی اور وار کیا ہو سکتی ہے؟ تو 1 لاکھ سے زیادہ فوج ان کے بارڈر کے اوپر بیٹھی ہوئی، تو ایسے غیر معمولی حالات میں یہ تیسرے وزیر خارجہ ہیں جو بیروت پہنچے ہیں۔ سب سے پہلے فرانس کی وزیر خارجہ وہاں پر پہنچی، پھر ایران کے وزیر خارجہ پہنچے، اور اب بیروت کے جو وزیر خارجہ ہیں وہ وہاں پر پہنچ رہے ہیں۔ اچھا اب ناظرین جو لیبنان کا معاملہ ہے، یہ دنیا کا جو منظر نامہ ہے اور اس جنگ کا منظر نامہ ہے اس کو بہت تیزی کے ساتھ بدل رہا ہے۔ یعنی غزہ کی جنگ 1 سال چلی اور اس نے بہت ساری چیزوں کو بدلا۔ ہم نے دیکھا چائنا اور رشیا نے ایک پوزیشن لی، دنیا میں مظاہرے ہوئے، اسرائیل کا امیج ڈسٹرائے ہوا، اور مغرب کے سامنے وہ چیزیں آئیں، وہاں پر یونیورسٹیز میں جو کچھ ہوا، نئے الائنسز بنے، مطلب 1 سال بھرپور ہے دنیا کو بدلنے کے حوالے سے، وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے۔ لیکن اب یہ ایک نئی جنگ ہے، اب یہ لیبنان ہے اور یہ ایک ملک ہے۔ لیبنان کوئی مقبوضہ علاقہ نہیں ہے، لیبنان ایک ملک ہے جس کی یونائٹڈ نیشن کے اندر مکمل ممبرشپ ہے، وہ عرب لیگ کا ممبر ہے، اس کے دوست ہیں، اس کے اتحادی ہیں، اس کی فوج ہے، اس کے ایک سپلائی لائن ہے، اس کے ساتھ سیریا بیٹھا ہے، وہاں پر رشیا موجود ہے، فرانس ہے، ایران ہے، چائنا ہے، مطلب ترکی ہے، اور پوری عرب لیگ کا وہ ممبر ہے۔ تو لیبنان جو ہے وہ لیبنان ہے، ایک ملک ہے، اس کو آپ غزہ کے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو 1 سال غزہ کی جنگ نے دنیا کو بدلا، اب لیبنان کی جو جنگ ہے وہ اس سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ بدل رہی ہے، کیونکہ غزہ تو کوئی ملک نہیں تھا، مطلب ایک ملک کے طور پر موجود نہیں، اس کی فل ممبرشپ نہیں ہے، تو لیبنان تو ایک ملک ہے، تو اس کی جنگ ڈیفینیٹلی زیادہ امپیکٹ کریٹ کرے گی اور زیادہ تیزی کے ساتھ بدلے گی۔ اب یہاں پر جو 2-3 چیزوں کو اگر ہم ملا کے دیکھیں جو نیا منظرنامہ اس وقت بن رہا ہے، یعنی جنگ تو ہمیں رکتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے، اب مزید برگیڈز وہاں پر بلا لی گئی ہیں، مزید ڈویژنز بلا لی گئی ہیں، تو اسرائیل کا آگے کا کیا پلان ہے اور آگے سے لیبنان کا کیا پلان ہے، اور رشیا، چائنا، ایران اور یہ ساری جنگجو تنظیمیں، حزب اللہ، یہ کیا تیاری کر رہے ہیں؟ تو اس منظرنامے کو ہم 2-3 منٹ کے اندر سب چیزوں کو ملا کر دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس میں 2-3 بڑے فیکٹرز ہیں۔ ایک تو فرانس اس میں اب پوری طرح سے انوالو ہے، اور میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں انوالو ہے۔ دوسرا، رشیا کی انٹری یہاں پر ہو چکی ہے، آن گراؤنڈ رشیا پوری طرح سے انٹر ہو چکا ہے۔ تیسرا، جو ایران کا حملہ ہونے جا رہا ہے، یعنی پہلے اسرائیل کا حملہ، اس کے بعد پھر ایران کا حملہ، وہ براہ راست لیبنان کی جو سچویشن ہے اس کو امپیکٹ کرے گا، اور اس کے بعد پھر یہ چیز ظاہری بات ہے براہ راست غزہ کو امپیکٹ کرے گی۔ پہلی اگر ہم بات کریں ناظرین رشیا کی، تو رشیا اس وقت آن گراؤنڈ جو خبریں ہمارے پاس آ رہی ہیں وہ پوری طرح سے اس جنگ میں شامل ہو چکا ہے۔ رشیا اس جنگ میں پوری طرح سے شامل ہو چکا ہے، صرف فرق کیا باقی ہے؟ فرق یہ ہے کہ رشیا نے کھل کر سامنے آنا ہے، یعنی وہ لو پروفائل ہے، اور وہ کسی اپنے بیان میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ یہاں پر شامل ہیں، وہ ایک ڈپلومیٹک سپورٹ اور اس طرح کی چیزیں وہ ان کے بیانات میں ہمیں نظر آتی ہیں، لیکن کھل کر ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ وہ ہیں، لیکن آن گراؤنڈ وہ کھل کر ہیں۔ تو رشیا کے حوالے سے جو چیز ابھی ہونا باقی ہے وہ صرف اتنی سی ہے کہ وہ کھل کر کہیں گے کہ اب ہم بھی اس جنگ کا حصہ ہیں۔ اب دیکھیں نا کہ ایران کے وزیر خارجہ کو سیکیورٹی رشیا دے رہا ہے، تو اس سے زیادہ اور سپورٹ کیا ہو سکتی ہے؟ اور جو ہم گولان ہائٹس کی بات کر رہے ہیں آپ سے، گولان ہائٹ کا جو فرنٹ ہے آنے والے دنوں میں، یہ سب سے بڑا فرنٹ گولان ہائٹ سے کھلنے جا رہا ہے۔ وہاں پر بہت بڑی تعداد میں گریلے آ کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان گریلوں کو کون سپورٹ کر رہا ہے؟ ان کو وہاں پر کون مدد فراہم کر رہا ہے؟ رشیا کر رہا ہے، ویگنر گروپ وہاں پر ایکٹیو ہے، انہی کی وجہ سے تو وہ آ کر بیٹھے ہوئے ہیں،
وہی تو سپلائی لائن کو مینٹین رکھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, تو اب وہ گوریلے جو ہیں وہ انتظار کر رہے ہیں. دیکھیں انہوں نے تو ایک زمینی جنگ لڑنی ہے نا, اب جب تک اسرائیل زمینی جنگ شروع ہی نہیں کرے گا تو وہ گوریلے تو کچھ نہیں کر سکتے. وہ F-35 طیاروں کا مقابلہ کرنے کے لیے تو وہاں پر نہیں ہے. وہ تو جب زمینی جنگ شروع ہو جائے گی, اسرائیل داخل ہو جائے گا لیبنان کے اندر, پھر یہ گولان ہائٹس سے حملہ آور ہوں گے. ٹھیک ہے, ادھر عراق اور باقی سارے گولان ہائٹس کے اوپر جو بیسز ہیں ان کو نشانہ وہ بنا رہے ہیں بڑی کامیابی سے. تو یہ گوریلے وہاں پر انتظار کر رہے ہیں. تو رشیا اور پھر ساتھ شام کو دیکھیں, بھائی شام کے اندر رشیا بیٹھا ہوا ہے. اگر شام کا سٹیٹس کو بدلتا ہے تو براہ راست رشیا کے جو مفادات ہیں ان کو نقصان پہنچتا ہے. تو وہ کسی طور پر مطلب اس میں کوئی تبدیلی نہیں چاہے گا, اور شام تو جنگ کا حصہ ہے تو پھر اس کا مطلب رشیا بھی جنگ کا حصہ ہے. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں آپس میں اس طرح سے لنک ہیں. اور ایک بڑا محاذ یعنی گولان ہائٹس پر رشیا بیٹھا ہوا ہے اور وہاں پر گوریلے بھی آ کر بیٹھ گئے ہیں. تو آگے آنے والے دنوں میں دیکھنا ہے کہ یہاں سے کب محاذ کھلتا ہے, کب اسرائیل ادھر داخل ہوتا ہے اور ادھر سے گوریلے جو ہیں وہ اسرائیل کے اوپر جب وہ حملہ آور ہوں گے. دوسری بات جو فرانس کی ہے, دیکھیں فرانس کا بہت بڑا سٹیک ہے لیبنان کے اندر. آپ کو پتا ہے لیبنان کے اندر جو دوسری سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان ہے وہ کون سی ہے, یعنی عربی کے بعد دوسری فرینچ ہے. ایون انگلش کم بولی جاتی ہے فرینچ سے. وہاں پر جو آپ کو بل بورڈز نظر آئیں گے اس پر عربک ہوگی, فرینچ ہوگی اور انگلش ہوگی. ٹھیک ہے, تو ایک بہت بڑا اسفیئر آف انفلوئنس ہے فرانس کا لیبنان کے اندر. اور پھر فرانس کا ایک فورم بھی ہے کہ جس میں غالباً 28 ملک شامل ہیں جہاں پر فرینچ بہت بڑی تعداد کے اندر بولی جاتی ہے. ٹھیک ہے, دنیا میں انگلش کے بعد جو دوسری بڑی زبان بولی جاتی ہے وہ فرینچ ہے. تو انہوں نے ایک الگ سے فورم اس کا بنا رکھا ہے, مطلب جہاں پر فرانس کا اسفیئر آف انفلوئنس ہے. تو یہاں پر فرانس کے براہ راست مفادات ٹکرا رہے ہیں. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ فرانس کو آپ کسی بھی حد تک ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. اب یہاں پر بات دیکھیں, ہم ہمدردی کی نہیں کر رہے ہیں, ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ان میں اچانک سے کوئی انسانیت جاگ گئی ہے یا وہ اچانک سے ان کو ہیومن رائٹس یاد آ گئے, کیونکہ یہاں پر غزہ کی بات نہیں ہو رہی, یہاں پر لیبنان کی بات ہو رہی ہے. لیبنان کا فرنٹ تو غزہ کے ساتھ لنک ہے ہی ہے, لیکن غزہ کے لیے تو فرانس نہیں آیا. لیکن جہاں پر ان کے ڈائریکٹ مفادات کو ٹھیس پہنچ رہی ہے وہاں پر تو ان کا آنا مجبوری ہے. یہ ان کی نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ ہے. یعنی مڈل ایسٹ میں ہر کسی کے اپنے اپنے مفادات ہیں, امریکہ کے اسرائیل کی صورت میں یا کسی دوسرے رشیا چائنا کے ایران کی صورت میں. تو فرانس کہاں پر ہے, تو فرانس لیبنان کے اندر ہے, مطلب ان کا بہت بڑا اسفیئر آف انفلوئنس وہاں پر ہے. تو وہ کسی طور پر اس کو ختم نہیں ہونے دینا چاہتے, تو کسی بھی حد تک وہ آگے جائیں گے. تیسری بات جو ایران کا حملہ ہے, دیکھیں ابھی جو اسرائیل اٹیک کرے گا اس کے بعد جو ایران نے رسپونڈ کرنا ہے, آپ یہ پوری توقع رکھ سکتے ہیں کہ پھر اس میں صرف ایران حملہ کرنے والا نہیں ہوگا, اس میں پھر اور بہت سارے پلیئر جو ہیں وہ ڈریگ ہو جائیں گے. اور آپ یہ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ آنے والے دنوں کے اندر کوئی نہ کوئی رجیم جو ہے وہ یہاں پر گر جائے گی, کولیپس کر جائے گی. یہ جو اسرائیل کے ہمسائے ممالک ہیں ان میں سے کوئی بھی کولیپس کر سکتا ہے, حالات اس نیچ کے اوپر پہنچے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, تو ایران کا جو حملہ ہوگا وہ ایک بالکل نئی ریالٹی کا آغاز ہوگا, اور وہ صرف ایران کا حملہ نہیں ہوگا, اس میں آپ کو دوسرے پلیئر جو ہے وہ کھل کر نظر آئیں گے. اور جو مڈل ایسٹ ہے وہ اب مزید افورڈ نہیں کر سکتا. غزہ سے ان کو اتنا فرق اگر نہیں پڑ رہا تھا تو لیبنان سے تو ان کو بھی براہ راست فرق پڑ رہا ہے. عرب لیگ کا وہ ممبر ہے اور ان کے مفادات, سٹیکس, اب سعودی عرب کا کتنا بڑا سٹیک ہے لیبنان کے اندر, تو وہ کیسے خاموش رہ سکتے ہیں. یہ جنگ پھر آگے سے آگے پھیل رہی ہے, ان کی انڈسٹری, ان کا ٹورزم, ان کی انویسٹمنٹس, ان کا تیل, یہ سب چیزیں متاثر ہو رہی ہیں. تو وہ اس کے اوپر مطلب جتنا بھی وہ کر سکتے ہیں, ان کی کوئی عسکری پار تو نہیں ہے لیکن جو وہ پوزیشن لے سکتے ہیں. دیکھیں افغانستان میں جب رشیا آیا تو سعودی عرب نے کوئی فوج تو نہیں بھیجی تھی افغانستان کے اندر, لیکن کتنی فنڈنگ کی سعودی عرب نے, اور پھر وہاں سے کتنے والنٹیئرز آئے. اسامہ بن لادن کہاں سے آیا تھا, سعودی عرب سے آیا تھا نا. تو ضروری نہیں ہوتا کہ وہ نیشنل آرمی بھیجیں, اور سعودی عرب ایک کتنی بڑی پار ہے کہ اگر وہ لیبنان کے ساتھ کھل کر کھڑا ہو جاتا ہے, جو کہ وہ ہو رہا ہے اور اس کو ہونا پڑے گا, اس کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے, تو پھر یہ بہت بڑی پار ہوگی, یہ بہت بڑی طاقت ہوگی. تو یہ سارا دیکھیں دنیا میں جو انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو رہی ہے, جو ہم چیزوں کو لنک کر کے نیا منظرنامہ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں جو نئی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک ملک کو کب تک برداشت کریں, اس کی بدماشی کو کب تک ہم برداشت کریں کہ وہ پوری دنیا کو جھونک رہا ہے. بھائی ایک ملک جو ہوتا ہے, مثال کے طور پر لیبنان ہے, اس کا وزیر اعظم ہے, اس کی فوج ہے, اس کے تعلقات ہیں, اس کی دوستیاں ہیں, تو وہ سب کے ساتھ, مطلب فلسطین کے لیے تو وہ چیزیں نہیں ہے نا کہ وہ دنیا کے ساتھ جا کر کمیونیکیٹ کر سکے, لیکن لیبنان تو ایک ملک کے طور پر اور سب کے ساتھ وہ کمیونیکیشن اور معاملات. تو دنیا میں یہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو رہی ہے کہ ایک ملک جو کہ ایک ناجائز ملک ہے
وہ اس کو ہم اپنا امن کیوں تباہ کرنے دیں؟ اس کے نتیجے میں تو ہم سب بھی متاثر ہونے جا رہے ہیں، تو پھر ہم اس کو کب تک برداشت کرتے رہیں؟ دیکھیں ہوتا ہے نا کہ غزہ سے اگر دنیا کو فرق نہیں پڑ رہا تھا تو اب دنیا کو فرق پڑ رہا ہے، ان کے اپنے مفادات متاثر ہو رہی ہیں، تو اس لیے ان کا ایکشن لینا ناگزیر ہو چکا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ایک نیا منظرنامہ ہے۔ اور چائنا کی آپ صورتحال دیکھیے، چائنا نے ابھی یہ جو صنعاء کے اوپر حملہ ہوا کیپٹل یمن کے، چائنا کے بیان سامنے آیا اور چائنا نے کہا کہ امریکہ اور برطانیہ کے اس اقدام کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں اور اس طرح کے واقعات مڈل ایسٹ کے حالات کو مزید خراب کریں گے۔ مجھے بتائیے چائنا کب اس طرح کے بیانات اس نے ماضی میں یمن کے حوالے سے دیے؟ جب سعودی عرب بومبنگ کر رہا تھا تو چائنا کے کیا ایسے ہی بیانات آتے تھے یمن کے حوالے سے؟ تو یہ دیکھیں جہاں پر امریکہ ہوگا رشیا اور چائنا وہاں پر ہیں۔ چائنا ذرا زیادہ لو پروفائل رہتا ہے، رشیا اس سے تھوڑا سا آگے ہوتا ہے، لیکن یہ دونوں وہاں پر ہوتے ہیں اور اس وقت بھی یہاں پر ہیں۔ چائنیز اسلحہ استعمال ہو رہا ہے، چائنیز فنڈنگ یہاں پر ہو رہی ہے، ان کے اپنے سٹیکس یہاں پر ہیں۔ تو دیکھیں یہ جو ساری کولیکٹیو ایفرٹ ہے جو ہم نے سارا ایک منظرنامہ کھینچا ہے، یہ سارا بھی مل کر ابھی تک اسرائیل کو نہ غزہ میں روک سکا ہے نہ لیبنان میں، وہاں پر بمباری ابھی بھی جاری ہے اور مزید جاری رہے گی۔ لیکن یہ سارے ہمیں کیا بتا رہی ہے؟ یہ کولیکٹیو ایفرٹ، یہ ایک جگہ پر اکٹھی ہوتی ہوئی طاقت، یہ ہمیں کیا بتا رہی ہے؟ ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ جو اسرائیل گھمنڈ کے اندر ہے نا، اور اسرائیل یہ سوچتا ہے کہ وہ مڈل ایسٹ کو ری شیپ کر دے گا، فلسطین کو مکمل طور پر ختم کر دے گا، لیبنان کے اوپر قبضہ کر لے گا اور فلاں ایران کے ساتھ کر دے گا، یہ پاسبل نہیں ہے۔ اب آخری چیز جو اسرائیل کے حوالے سے رہ گئی ہے، دیکھیں آج اگر اسرائیل کی بمباری نہ ہو تو مجھے بتائیں اسرائیل کر کیا سکتا ہے؟ اسرائیل کے پاس کیا پار ہے؟ لیبنان میں وہ داخل نہیں ہو پا رہا، حماس کو وہ ہرا نہیں پا رہا، تو اس کے پاس پیچھے رہ کیا جاتی ہے؟ تو صرف اس کی بمباری ہے، یہ آخری چیز ہے اس کے پاس، اور وہ اپنی تمام شکست کو اس بمباری کے اندر چھپا رہا ہے، اس کے علاوہ وہ کچھ بھی نہیں کر رہا۔ تو یہ آخری چیز ہے جو دنیا کو رکوانی ہے۔ باقی جہاں تک بات ہے ایک جنگ کی اور اس کے آگے جیتنے کی اور ہار کی اور اینڈ گیم کی، وہ اسرائیل کے پاس بھی نہیں ہے۔ اینڈ گیم اسرائیل کے ہاتھ میں نہیں ہے، اور یہی تو اس کا پینک ہے، کبھی وہ غزہ میں، کبھی ویسٹ بینک میں، کبھی لیبنان میں، کبھی ایران، کبھی یمن، بس یہی کچھ کھیل رہا ہے۔ اچیومنٹ تو اس کی کہیں بھی کوئی بھی نہیں ہے۔ اور ابھی ایران کی جو القدس فورس ہے، جو جنرل قاسم سلیمانی جس کے پہلے سربراہ تھے، ان کے ابھی نئے سربراہ اسماعیل قانی، جن کے حوالے سے پچھلے 3-4 دنوں سے خبر آ رہی تھی کہ ان سے رابطہ نہیں ہو رہا، ابھی خبر یہ آئی ہے کہ وہ زندہ ہیں اور صحیح سلامت ہیں، اور یہ ایران کا بھی بیان سامنے آیا ہے، اور یہ مطلب ایک بڑی خبر ہے کیونکہ القدس فورس کے سربراہ ان کا سب سے بڑا عہدہ، تو یہ بہرحال بہت ہی خطرناک ایک معاملہ تھا اور اس کا انتظار کیا جا رہا تھا۔ ابھی ہاشم صفی الدین کے حوالے سے خبر نہیں آئی ہے، اور ابھی حزب اللہ کی جانب سے حائفہ کے اوپر ایک بار پھر اٹیک کیا گیا ہے۔ تو یہ اس وقت کی تازہ ترین تفصیلات ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کی۔ آپ اپنی رائے ضرور آگاہ کریں۔ جو لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔